प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं। हमाद हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया। आज अहम दिन है पॉलिटिकली, आज 8 फरवरी है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी 2 साल हो गए हैं, उसके ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे। और पीटीआई ने एक एहतजाज की कॉल दी थी जिसकी कैप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग थी, और मैं बिल्कुल sarcasm में बात नहीं करी, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था कि बंद मतलब बंद अच्छा है, नया था, लेकिन बंद मतलब खुला हो गया क्योंकि कुछ बंद था ही नहीं, और थोड़ा ऑकवर्ड हो गया पॉलिटिकली पीटीआई के लिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लोग नहीं निकले। बिल्कुल उसकी 2 रीजंस हैं कि एक तो संडे था, पहली ही छुट्टी थी, और लेकिन कंपैरेटिवली गहमा गहमी थी, लोग निकल रहे थे। अतातार साहब ने भी एग्जैक्टली यही कहा है, लेकिन और लोग थोड़े डिसइंटरेस्टेड भी हो गए हैं क्योंकि जब लीडरशिप नहीं आती, आपके एमएनए एमपीज़ नहीं आते, तो वो क्यों आए सड़कों पे। इसी पे तफसील से बात करने के लिए कुछ सिक्योरिटी इशूज़ पे बात करेंगे अपने मेहमानों से। बहुत शुक्रिया आप सबका। हमाद, पहले तो आप बताएं, कोहाट में जी वहाँ पे लोग नाराज़ हो रहे थे, वहाँ पे 1 कौमी और 3 सूबाई असम्बली के मेंबरान पीटीआई से मुंतखब हुए हैं, वहाँ पे कोई बंदा नहीं निकला, लोग नाराज़ हो रहे थे। हंगू में पीटीआई के कारकुनान अपने ही नुमाइंदों से नाराज़ हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी कोई बंदा नहीं आया। पेशावर में बहुत हद तक चीज़ें बंद हैं, वो इनकरेजिंग है पीटीआई के लिए, बट बाकी तो केपी तकरीबन खुला ही हुआ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के डायनेमिक्स और वहाँ के सोशल लाइफ को जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन ये 2 चीजें ज्यादातर दूसरी जमातों के लोगों के साथ है। यानी पीटीआई के साथ तो 18-20 साल के लड़के हैं, वो न ट्रेड से वाबस्ता है, न ट्रांसपोर्टेशन से वाबस्ता है, न किसी तिजारती मराकज से, न कारोबार से। तो पीटीआई के असर रसूख इस सर्कल में बहुत ज्यादा कम है, और यही वजह है कि उस पर बहुत बड़ी मुखालिफत सामने आई। यानी जिन लोगों के मार्केट्स थे, जिनके ट्रांसपोर्ट के कारोबार थे, जिनकी दुकानें थी, जिनके तिजारती मामलात थे, उन सब लोगों ने तकरीबन इसकी मुखालिफत की। यानी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एक सदर वाकिफ खान तरकाई से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने क्या लाइसेंस की फीस को कम किया है, क्या टोकन की फीस को कम किया है, क्या पासिंग फीस को कम किया है, ये नहीं किए। क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हमें नहीं दिया है। तो कहते हैं फिर किस मुंह से ये आकर हमें रोज रोज एहतजाज के बारे में कहते हैं, तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप देखें तो कारखानों मार्केट जो सबसे बड़ी मार्केट है पेशावर की, वहां के एक सदर हाजी फखर आलम, उन्होंने कल एक लेटर जारी किया है तमाम दुकानदारों को कि कल आप दुकानें बंद रखे, उसको खोलने की इजाजत नहीं होगी। तो मैंने इधर उधर पता किया कि भाई इजाजत क्यों नहीं होगी, और किसी की अपनी मर्जी है दुकान खोले या बंद करे। तो कहा कि इसलिए इजाजत नहीं होगी कि इंतजामिया का दबाव है। इंतजामिया का दबाव कहां से आता है? पेशावर के कमिश्नर जो हैं उनके वालिद पीटीआई के सेनेटर हैं और उनके भाई पीटीआई के एमपीए हैं वजीरिस्तान से। तो ये सूरत हाल, ये हकाइक हमारे सामने है। दूसरी बात ये है कि जो आज जब मैं आज मुख्तलिफ इजला को देख रहा था, तो लीडरशिप और कारकुनों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। बल्कि बनू में बाज लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल हमने वहां से जो एमपीए हैं, जो गंडापुर हुकूमत में बड़े मजबूत मिनिस्टर भी थे पब्लिक हेल्थ के, और जिन पे करप्शन के शदीद इल्जामात है, पुख्तूनयार, तो कहते हैं कि हमने पुख्तूनयार को फोन किया कि कल हमने क्या करना है, प्रोग्राम किस तरह। तो कहते हैं उन्होंने बाज कारकुनों को गालियां दी। यानी ये इतना गैप है। ठीक है मोहम्मद साहब, मैं आती हूँ। आमिर साहब, आप मुझे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल बताइएगा, क्योंकि वहाँ से भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिंडी की मैनेजमेंट को पता नहीं था कि करना क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं था कि लाहा अमल क्या है एहतजाज का। इस्लामाबाद में भी सब खुला हुआ है, और बनी गाला में जो इमरान खान का अपना इलाका है उसमें भी लोग काम कर रहे हैं। तो फिर 8 फरवरी तो वैसे नहीं हुआ जैसे पीटीआई चाह रही थी, आप बताएं। नहीं, ये तो वो हुआ जो वो कहते होते हैं शेर अफजल मरवत, हड़ताल के साथ तो वो हो गया। और ये काम इसलिए हुआ ऐसा कि शाहिद खट्टक ने, आपको याद होगा, अभी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी इनकी जुमेरात को शायद, और वहाँ पे उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई के ऊपर सारा डाल दिया था कि इन लोगों ने 8 फरवरी के लिए अभाम पैदा किया है। तो शाहिद खट्टक जैसा
جو بہترین آدمی ہے پی ٹی آئی کا، سب سے زیادہ تیز ووکل ہیں، جب وہ یہ بات کہہ رہے ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ان علاقوں میں سے ہیں جہاں سے ہمارے حماد رضا بھائی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا سچویشن بنی ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو پھر کیا ہونا تھا، یہی کچھ ہونا تھا. اس طرح ہڑتالیں ہوا نہیں کرتی. یہ لوگ لوگوں پہ چھوڑ کے، ان کا خیال تھا لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا 8 فروری کو تو آج آ جائیں گے. بہت ٹائم گزر گیا ہوا ہے. انہوں نے لوگوں کو مایوس سیاسی طور پہ کیا ہے، اپنی لیڈرشپ کو بھی کیا ہے. پولیٹیکل فیصلے نہیں کر سکے، اور عمران خان صاحب اس میں سرخیل ہیں نان پولیٹیکل فیصلے کرنے میں. جب تک ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد تھی، ان کے فیصلے سیاسی بھی غلط یا درست ہو جاتے تھے. لیکن جب سے یہ اس سے باہر نکلے ہیں، کبھی اسمبلیوں سے ریزائن کر رہے ہیں، قومی اسمبلی سے، پھر 25 مئی 2022 کو عمران خان خود وہ قاسم سوری والے اسلامک ٹچ کے بعد. لیکن عامر صاحب میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ میرا ہرگز مقصد ریڈیکیول کرنا نہیں، بٹ اٹ ریئلی میکس می کیوریس ٹو نو کہ جب انہوں نے یہ بنایا اپنا نعرہ یا سلوگن کہ بند مطلب بند، وہ اس وقت یہ اس کو بنانے والے کو یہ خیال نہیں ہے کہ تو ویسے ہی سنڈے کو تو ویسے ہی لوگ لیزی ہوئے ہوتے ہیں. تو بسنت کی وجہ سے ہم کافی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، ادروائز لوگ اپنی انگیجمنٹس کریں، لیکن بند مطلب بند could not get implemented because of anything. میں بطول آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا یہ ساری بات، میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کی وجہ سے بات کہی ہے. سیاسی تحریکوں کو کامیاب ہونا چاہیے اور سیاسی انداز سے ہونا چاہیے. پہلے یہ بڑکیں لگاتے تھے، تب ناکام ہوئے، لوگوں کو پھنسا کے پرچے کروا کے اس کے بعد پوچھتے نہیں ہیں. لوگوں کے کاروبار، نوکریاں خراب ہو رہی ہیں، ضمانت کے بعد ان کو پوچھتا کوئی نہیں. کیا عامر صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہے گا؟ حماد صاحب آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ واٹ could be the strategy for 8th Feb، کیونکہ 2 سال گورنمنٹ کے پورے بھی ہو رہے تھے. عامر صاحب کہہ رہے ہیں لوگ ان کے لیے شاید نکل ہی آتے، لیکن انہوں نے اپنے کنیکشن نہیں بنائے. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ان 2 سالوں میں آپ ہمارے پاس آئے. تو واٹ went wrong except the internal division of PTI؟ اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ Everything is going wrong. کون سا کام ٹھیک جا رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ چلو وہ سوال بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے پرفارمنس نہیں دکھائی، انہوں نے مسلسل کرپشن کی، انہوں نے گورننس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. چلو اس پر سوال چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے. لیکن 8 فروری پہ آ جائے تو کیا پارٹی کا بیانیہ واضح ہے؟ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ادھر پختونخوا ہاؤس میں ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اس میں کہا کہ لوگ گھروں میں رہے، اپنی گاڑیاں نہ نکالے، شام کو مشعل بردار جلوس نکالے، کہاں پہ نکالے، کیسے نکالے، کیا کرنا ہے، کوئی واضح نہیں تھا. پارٹی میں ایک لوگ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے لوگ دوسری بات کرتے ہیں. اپنے کارکنوں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. ٹریڈرز اور ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی میں نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ یا تو انڈیپینڈنٹ ہے یا وہ دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے کہ ہمیں تو ریلیف کوئی نہیں ملا اس حکومت سے، لیکن ہمارے لیے ہرڈلز اور پرابلمز مسلسل کریٹ کیے گئے، ہمارے کاروبار تباہ کر دیے گئے. ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، ہمارے لائسنس فیس اور ہمارے پاسنگ پاس اور یہ سارے اس میں ٹوکن فیس میں اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو ہم صرف اسی لیے کہ روز ہمیں کہے کہ احتجاج کرے اور ہماری گاڑیاں تباہ و برباد ہو، ہمارے کاروبار تباہ و برباد ہو. تو دیکھیں ان کی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حماد صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، اس پہ مزید بات کریں گے. عامر صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. سر مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت سارا گراؤنڈ ملا تھا پولیٹیکلی پلے کرنے کے لیے. 13 کے اوپر اچھا پلے کر سکتے تھے، سیکیورٹی ایشوز کے اوپر اچھا پلے کر سکتے تھے، ایک سیاسی گراؤنڈ بنا سکتے تھے. سہیل آفریدی جرگوں کے حوالے سے ہی could done multiple things to engage politically، لیکن ساری اپرچونٹیز پہ کیپٹلائز کرنے کی بجائے ان کو لوز کر دیا. اب 8 فروری بھی پی ٹی آئی کا ایک طرح سے فلاپ ہوا ہے. پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ ڈریگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی اب سسٹم میں، اور وہ جو ایک اور یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کیونکہ 8 فروری کی رات ہم پوری رات اسٹوڈیوز میں تھے، دیکھ رہے تھے کیا چل رہا ہے، اور جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے. بٹ اب 2 سال ہو گئے، ابھی پی ٹی آئی کو صرف ووٹ پڑا ہے، ووٹ پڑنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. دیٹ از اٹ. دیکھیں بات سمپل سی ہے، سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں اور پھر اس کے اندر اپنا راستہ بناتی ہیں. پی ٹی آئی اندھی کھائی بنا رہی ہے اور ساتھ کہتی ہے ہمیں راستہ بھی بن جائے. سیاستدانوں کو بالکل پیچھے کر دیا گیا ہے، غیر سیاسی افراد کے ہاتھ میں پارٹی دے دی گئی ہے، اور دی کس نے ہے؟ عمران خان نے.
ٹرسٹ کس نے نہیں کیا؟ عمران خان نے. جب اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرنا، پارٹی بھی نہیں دینی، تو پھر وہ ہاف ہارٹیڈلی چلتے ہیں. آپ، میں یقین سے کہتا ہوں، اسد کیسر کو لے آئیں. مطلب ایک نام نہیں، جتنے لوگ پرانے سیاستدان ہیں اس پارٹی کے اندر، جیتے ہیں یا ہارے ہیں، ان کی ایک با اختیار کمیٹی عمران خان بنا دیں، عمران خان کے لیے مسائل نکل آئیں گے. لیکن جب وہ ہر قدم پہ کہتے ہیں نا کہ آ کے مجھ سے پوچھ لینا، اب ان کی مشاورت میں کوئی ایسا بندہ شامل نہیں ہے جو ان کو کوئی ایسی رائے دے. ٹھیک ہے عامر صاحب، حماد صاحب کو شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے حماد صاحب، 8 فیب کو یہ سمجھا جا رہا تھا، جو ایڈیٹوریلی ہمارا سینس ہے 2 سال سے، کہ اٹ وڈ بی ریوائول آف دا ووٹ گیننگ آف پی ٹی آئی 2024 کے الیکشنز کے بعد. لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا، لوگ بھی نہیں نکل سکے. پی ٹی آئی ریوائیو نہیں ہو پا رہی ان پبلک. پی ٹی آئی از ویری مچ دیئر، ان کی سپورٹ ہے، لیکن وہ جو پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا. کیا پوسٹ 8 فیب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اب بیٹھے ساتھ جو بچی کچی ہے کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور ہم اس کی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ میں سوال اس کانٹیکٹ سے پوچھ رہی ہوں کہ جب عمران خان کی ہیلتھ کی نیوز رپورٹ ہوئی تھی تو اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ ہی از اوکے، اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے، اور اس کو زیادہ بڑا بنا دیا گیا. جو ان کے بات کرنے کا مطلب تھا اس کا مفہوم یہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب نے انٹینشنلی بھی یہ ٹون اپنائی تھی جسٹ ٹو نیوٹرلائز دا فیکٹ کہ مزید اگریسونیس نہیں جانی چاہیے، آلدو انہوں نے بلوچستان میں بعد میں جا کے بول دیا. تو ان بٹوین دا لائنز کیا ہے آفٹر 8 فیب؟ دیکھیں، آپ نے پی ٹی آئی کے ریوائول کی بات کی تو ان کو بہت سارے مواقع ملے، شاید اتنے مواقع پاکستانی تاریخ میں کسی کو نہیں ملے. 13 سال سے وہ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے اور بہت سارے اپرچونٹیز ان کے ہاتھ آئے، لیکن اس سے فائدہ کیا اٹھایا گیا؟ وہ سارے کرپشن کی طرف معاملات چلے گئے. پھر مرکز میں جب وہ اقتدار میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی پشت پر تھی، ان کو ہر طرح سے تائید حاصل تھی، لیکن اس میں سے نکلا کیا؟ اس میں سے یہ فرق ہو گیا، عثمان بزدارے اور یہ چیزیں نکلتی رہی. پھر عمران خان کے رویے کے اندر ایک ڈکٹیٹوریل رنگ بھی ہے، ایک امرانہ مزاج بھی ہے. وہ سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. جس طرح امیر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ وہ سینئر قیادت پر ایک کمیٹی بنا لینا. ٹھیک ہے بھائی، آپ جیل میں، آپ کے بہت سارے ساتھی اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیاست کو سمجھتے بھی ہے. بیرسٹر گور ہے، اسد کیسر ہے، عاطف خان ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. اور ایک مضبوط کمیٹی بنائے، لیکن وہ کمیٹی کرے کیا؟ کیا وہ کمیٹی نواز شریف سے ملاقات کرنے جا سکتی ہے؟ کیا وہ کمیٹی بلاول سے مل سکتی ہے؟ کیا وہ کمیٹی ایمن ولی کے گھر جا سکتی ہے؟ نہیں جائیں گے، کیونکہ عمران خان ناراض ہو جائیں گے. بھائی عمران خان ہر بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی سیاست آگے کیسے چلے؟ ٹھیک ہے، ان کی مقبولیت کسی حد تک ہے، خصوصاً پختونخوا کے اندر، لیکن وہ مقبولیت کن پلرز پر کھڑی ہے؟ وہ مقبولیت صرف اور صرف نوجوانوں کی جذباتیت پر کھڑی ہے. اور جذباتیت کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ کسی بھی وقت دھڑام سے یہ مقبولیت گر بھی سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی مقبولیت اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے تو آپ سیاسی ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں، آپ ڈیلیوری کو بہتر بنائیں، آپ کرپشن پر قابو پائیں. بہت شکریہ حماد اور رانا صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.